अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 44 से वनादा और पुकारेंगे अस्हाबुल जन्नती जन्नत वाले, अस्हाब साथी, अल जन्नती जन्नत के। जन्नती मुज़ाफ़िले क्यों है यहाँ पे? जन्नती के नीचे ज़ेर इसलिए है क्योंकि ये मुज़ाफ़िले है और इसका असल में तर्जुमा है जन्नत के साथी, जन्नत वाले। अस्हाबन नारी आग वालों को। अन के क़त्ह की वजदना पा लिया हमने, माँ जो वअदना वादा किया था हमने। अब ये फ़ेल माजी के सीगे हैं, वजदना वअदना। तो ये जब हम पढ़ना शुरू करेंगे ना कल, तो हमें इसका पता चलेगा और आसानी से फिर देखेंगे, आपके लिए ट्रांसलेशन करना आसान हो जाएगा कि तामलूना का की ट्रांसलेशन क्या करनी है हमने और वजदना की ट्रांसलेशन क्या करनी है। जब ज़माने का पता चलेगा तो खुद बहुत एक प्रॉपर आपको पूरी की पूरी लाइन बनानी आ जाएगी। वजदना पा लिया हमने। अब यहाँ पे पाता हमने क्यों लिखा? ठीक है, यहाँ पाते हैं हम, ये भी तो हो सकता था ना कि हम पाते हैं, लेकिन हमने पा लिया ही क्यों किया? माजी का क्यों किया? क्योंकि ये माजी का सीगा है, इसकी डाई से पता चल रहा है, इसके सीगे, इसके वज़न से पता चल रहा है कि ये माजी का है। ये कैसे पता चला? अरबी लैंग्वेज की मदद से। माँ जो वअदना वादा किया था हमने, रब्बुना हमारे रब ने, हक़्क़न सच्चा, फ़हल तो क्या, वजदतुम पा लिया तुमने। अब यहाँ पे बिल्कुल दोनों का पा लिया है। वाजदा का मतलब पा लिया, लेकिन साथ लगी जो प्रोनाउंस हैं और ज़मीरें हैं उनकी मदद से हमने इनके प्रोनाउंस को चेंज करके ट्रांसलेशन भी चेंज होगी। माँ जो वादा वादा किया था, रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, वादा फ़अला के वज़न पर है, फ़अला वादा, रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, हक़्क़न सच्चा। क़ालू वो कहेंगे, नअम हाँ, फ़अज़्ज़ना तो पुकारेगा, मुअज़्ज़िनुन एक पुकारने वाला, बैनहुम उनके दरमियान, अन के लअनतु लानत हो, अल्लाही अल्लाह की, अलज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों पर, अल्लज़ीना वो जो, यसुद्दूना। अब देखिए जहाँ पे इसम मौसूल इस्तेमाल होता है अस्माए मौसूला में से कोई, तो अस्माए मौसूला कंजक्शंस के तौर पर यूज़ होते हैं, यानी वो पिछली बात को अगली बात के साथ जोड़ते हैं। सिला होता है ना, जोड़ना। तो अब जहाँ पे भी अल्लाज़ीना आएगा ना, आपने सोचना है कि ये जुड़ रहा है किसी के साथ, यानी इसका सेंटेंस पीछे भी है, तो फिर ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अल्लाज़ीना वो जो, कौन? यानी ये जो ज़ालिमीन है, ये लोग हैं जिनके बारे में मज़ीद एक्सप्लेनेशन बताई जा रही है कि ये लोग क्या करते हैं, इनका जुल्म क्या है, इनके जहन्नम में जाने की वजह क्या है। अल्लाज़ीना ये वो लोग हैं, यसुद्दूना वो रोकते हैं, यसुद्दूना रोकते हैं या रुकते हैं, दोनों मीनिंग इसके करेंगे। अन सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते से, अन से सबीली रास्ते, अल्लाही अल्लाह के, वयबगूनहा और वो तलाश करते हैं, हाँ उसमें, किसमें? रास्ते में। सबील, सबील के लिए हाँ यानी मोनस क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि सबील यानी रास्ता, ये मोनस के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है और मुज़क्कर के लिए भी। मोनस समाई में आपने इसको पढ़ा था कि सबील उनको मोनस समाई में भी है। इवजा टेर पर, वहुम और वो बिल आखिरती आखिरत का, काफिरून इनकार करते हैं। वबैनहुमा दरमियान उन दोनों के, किनके? जन्नत और जहन्नम वालों के, हिजाबुन एक हिजाब होगा, व अलल अराफी और इराफ पर, आइन राफा इसका रूट है अराफ, जाना पहचाना, से ज़मीन से उभरी हुई चीज़ को इराफ कहते हैं। और रिजालुन कुछ लोग होंगे, आरिफूना वो पहचानते होंगे, कुल्लन हर एक को, बिसीमाहुम बी साथ, सीमा अलामतें, हम उनकी अलामतों से, वनादऊ और वो पुकारेंगे, अस्हाबल जन्नती जन्नत वालों को, अनके सलामुन सलाम हो,
अलैकुम तुम पर, लम नहीं यदखुलूहा दाखिल हुए होंगे उसमें, वहम और वो यतमाऊन उम्मीद रखते होंगे। तो मीम आइन इसका रूट है तमा, ये मुजारे से मुजारे का है, यानी तो इसका रूट पर तो मीम आइन है, शदीद तमन्ना या शदीद उम्मीद रखना। व इदा और जब सूरिफत फेरी जाएंगी, अबसारुहुम निगाहें उनकी, तिलक़ा तरफ अस्हाबिन नारी आग वालों की, क़ालू वो कहेंगे रब्बना ए हमारे रब, ला तजअलना ला ना तजअल तू कर ना हमें, ना तू कर हमें, मअल कौमी साथ उन लोगों के अज़्ज़ालिमीन जो जालिम हैं। वनादा और वो पुकारेंगे अस्हाबुल आराफी इराफ वाले, रिजालन कुछ लोगों को, यारिफूनहुम वो पहचानते होंगे उन्हें, बिसीमाहुम उनकी अलामत से, कालू वो कहेंगे मा अगना ना काम आई अनकुम तुम्हें, जमउकुम जमात तुम्हारी, वमा और जो कुछ कुंतुम थे तुम, तस्तकबिरून तुम तकब्बुर करते, अहाउलाई क्या यही लोग हैं, अल्लज़ीना वो जो अक्सम तुम कसमें खाई थी तुमने, ला यनालुहुम नहीं पहुँचाएगा इन्हें, अल्लाह अल्लाह बिरहमतिन कोई रहमत, उदखुलू दाखिल हो जाओ, अल जन्नत जन्नत में, ला खौफुन ना कोई खौफ होगा तुम पर, वला अंतुम तखजनून और ना ही तुम गमगीन होगे। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नारी अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़ा। अब जो है ये जन्नत और जहन्नम वालों की आपस में कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी, आपस में गुफ्तगू करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को पहचानते होंगे। कैसे पहचानते होंगे? एक दूसरे के कोलीग होंगे या एक दूसरे के यानी पेरेंट्स अपने बच्चों को जानते होंगे, या एक दूसरे उस्ताद शागिर्द का मामला होगा। इस तरह से किसी न किसी रिश्ते से वो एक दूसरे के बारे में जानते ही होंगे। तो जन्नत वाले सबसे पहले कलाम का आगाज़ करेंगे, जन्नत वाले बातचीत शुरू करेंगे। वो क्यों करेंगे? ताकि जहन्नमियों की हसरत और नदामत को और बढ़ा सके और अपने दिल को ठंडा करके उनसे इंतकाम ले सके। दुनिया के अंदर बहुत से लोगों ने बदला नहीं दिया होगा, लेकिन जब क़यामत के दिन वो कामयाब हो जाएंगे तो फिर वो इस तरह से बात करके जहन्नमियों को और नदामत और हसरत का शिकार बनाएंगे। अब इनकी कम्युनिकेशन कैसे होगी? जन्नत इतनी वसी होगी कि इंसान दुनिया ज़मीन और आसमान से बड़ी जन्नत होगी, और जहन्नम भी इतनी गहरी खाई की सूरत में होगी कि इंसान देखकर ही हैरान रह जाएगा। तो ये लोग आपस में गुफ्तगू कैसे करेंगे? ये कम्युनिकेशन आपस में इनकी कैसे होगी? इसको अल्लाह ही जानता है। आज के दौर में अगर देखा जाए तो इंसान ने अपनी महदूद अक्ल का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन के कितने ज़राए निकाल लिए कि इंसान यहाँ बैठा दूर दराज बैठे इंसान से आसानी से बात कर सकता है, इवन कि उसको देख सकता है, ऐसे महसूस कर सकता है कि जैसे वो उसके सामने है। तो अल्लाह ताला तो रहीम है, अल्लाह तो बहुत वसी है, वुसअत वाला है, ताकत वाला है। तो कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं वो अल्लाह ही जानता है, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन जन्नत वालों की जहन्नम वालों से बिल्कुल ज़रूर होगी। क्या कहेंगे ये जन्नत वाले जहन्नम वालों को? क्या कहेंगे? उनसे बातें करेंगे और उनको कहेंगे कि अल्लाह ताला ने जो वादा हमसे किया था हमें जन्नत देने का, वो तो अल्लाह ने हमें सच्चा करके दिखा दिया। अब तुम बताओ कि अल्लाह ने जो तुमसे वादा किया था दोज़ख का, तो तुम अच्छे अमल नहीं करोगे तो तुम्हें अजाब दिया जाएगा, क्या वो वादा तुमसे पूरा हो गया? फ़हल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक़्क़ा, क्या तुमने वो वादा पूरा होता देखा? क़ालू नअम, वो कहेंगे
بالکل ہم نے اللہ کا وعدہ سچا پایا. تو سورۃ المطففین میں اس کی بڑی اچھی ایکسپلینیشن جو ہے ہمیں ملتی ہے. جنتی جہنمیوں کی حسرت اور ندامت بڑھانے کے لیے یہ باتیں کریں گے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. سو آج وہ لوگ ایمان لائے جو بھی ایمان لائے ہوں گے کافروں پر ہنس رہے ہیں. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہیں. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. کیا کافروں کو اس کا بدلہ دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی آپس میں اس طرح کی ڈسکشن کر رہے ہوں گے کہ جو کافروں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تھے کیا ان کو وہ بدلہ دے دیا گیا. وہ بڑے خوش ہوں گے, خوشی خوشی سے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے. تو یہی الفاظ جو ہیں بدر کے موقع پر جب مشرکین کے بہت بڑے سردار قتل ہوئے تھے تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن قریش کے 24 سرداروں کے متعلق حکم دیا تو انہیں بدر کے گندے کنویں میں پھینک دیا گیا. تیسرے دن آپ اونٹنی پر سوار ہو کے ان کے پاس گئے اور جا کر ان کو پکار کے کہنے لگے, ہر ایک کا نام لے لے کر پکارنے لگے, اے فلاں بن فلاں کیا تمہیں پسند ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی. یعنی اب تم پچھتا رہے ہو نا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی. جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ تو والا اللہ نے سچا کر دکھایا. اور کیا تم نے بھی وہ وعدہ جو تم سے اللہ نے کیا تھا وہ سچا پا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو مسلمانوں کو پریشان کرے گا, تنگ کرے گا, ان سے ٹکر لے گا, ان کا انجام جو ہے اسی طرح برا ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا, اللہ کے نبی یہ تو لاشیں ہیں, یہ آپ کو کیا سن رہی ہوں گی. تو آپ نے کہا کہ عمر جس طرح تم سن رہے ہو یہ بھی ویسے سن رہے ہیں, بس فرق یہ ہے کہ تم جواب دے سکتے ہو, یہ بول نہیں سکتے, لیکن ان کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے اس وقت ان کو یہ بات کہی تھی, ما وعد ربکم حقا قالوا نعم. تو جنت والے کامیاب لوگ قیامت کے دن جہنم والوں کو اس طرح سے ٹارچر کرنے کے لیے, ان کی حسرت کو بڑھانے کے لیے, ان کی ندامت کو بڑھانے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں گے. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ. پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان میں آ کر پکارے گا, ان کی گفتگو کے درمیان میں آ جائے گا, ایک آواز آئے گی, اللعنۃ اللہ علی الظالمین, کہ لعنت ہو ان پر جو ظالمین ہیں, جو ظالم ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے تھے, جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, ان پر اللہ کی لعنت ہو. تو یہ جو کنورزیشن ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی مختلف مقامات پہ آپ کو ملے گا. اور ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جنتی آپس میں جیسے آپ خوشی خوشی سے, یعنی آپ ہوا چل رہی ہے, ٹہل رہے ہیں اپنی چھت کی منڈیر پر, اور پھر گفتگو کرتے ہیں اپنے کسی ساتھی کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہ ہمارا ایک ساتھی ہوتا تھا, اس نے ایسا کیا, اس کو کتنا نقصان ہوا. تو جنتی آپس میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں, اپنی کولیگز کے بارے میں اس طرح سے گفتگو کریں گے. ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جنتی کیا کریں گے, اپنے ساتھیوں کے بارے میں کیا ایک کھائی دیکھیں گے, گہری کھائی. جب وہ اپنے کولیگز کو وہاں پہ دیکھیں گے یا اپنے کسی بہن بھائی کو وہاں پہ دیکھیں گے, اپنے کسی کزنز کو دیکھیں گے, رشتہ دار کو دیکھیں گے, پیرنٹس کو دیکھیں گے, یا پیرنٹس اپنے بچے کو دیکھیں گے وہاں پہ کھائی میں گرا ہوا, جلتا ہوا, تو بڑا افسوس کریں گے اور ان کے بارے میں بڑے احساسات ان کے دل میں آئیں گے اور کہیں گے یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں بھی ہلاک کرنا چاہتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا اور ہمیں اللہ نے ہلاک ہونے سے محفوظ رکھا. ٹھیک ہے, تو یہ اس وقت بڑا شکر ہوگا ایمان والوں کا. اب یہ ظالمین کون ہیں, ظالم لوگ کون ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ. پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے سے رکتے تھے, اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے تھے, اور لوگوں کو بھی اللہ کے دین کو پڑھنے سے, پڑھانے سے, سیکھنے سے, سکھانے سے موٹیویٹ کرنے کی بجائے ڈسکریج کرتے تھے کہ تم یہ کوئی دور ہے اب دین کی باتیں کرنے والا, تو ماڈرن دور آ گیا, اب تمہیں ماڈرن بن جانا چاہیے, یہ دین کی باتیں نہیں کرنی ہے اب.
یہ پہلے وقتوں میں ہوتی تھی، آج بھی تم اس وقتوں میں جی رہی ہو. تو اپنے رویے سے، اپنی باتوں سے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے سے روکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے. اور پھر وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیر پن تلاش کرتے ہیں. اور جو لوگ دین کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے دین کو ایسے بنا دیتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ گمراہ ہیں. اس صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے دین کو مشکوک بنا دیتے ہیں، بجائے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے، بجائے خود دین پر چلنے کے. جو چل رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی دین کا رستہ، اسلام کا رستہ ٹیڑھا کر دیتے ہیں. نہ خود چلتے ہیں نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں اس رستے کے اندر. تو ایسے لوگ جو ہیں یہ ظالمین ہیں، یہ ہیں جہنم میں، ان پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور یہ ہیں وہ لوگ جو جن کے ساتھ جنتی جہنم میں بات کریں گے. یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں دنیا میں کہتے ہیں نہ کرو دین کی باتیں، اب تم اپنی زندگی کو بالکل تنگ نظر سے نہ گزارو، کھل کے زندگی جیو، وسیع نظر ہونی چاہیے، اس نظر کے اندر حیا ہونی چاہیے، باقی انسان جو مرضی کرے. تو قیامت کس نے دیکھی ہے؟ اس طرح سے کہتے ہیں نا دنیا کو انجوائے کرو، وہ قیامت جب آئے گی تو دیکھی جائے گی. اب یہی لوگ جب ہلاک ہو رہے ہوں گے تو جنتی ان کو اوپر سے دیکھیں گے تو کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں روکا کرتے تھے، لیکن ہم نہیں رکے. الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں اور ٹیر پن تلاش کرتے ہیں. ان کا ٹیر پن کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو مشکوک کر دیتے ہیں، دیکھو کہ یہ بات سائنٹیفکلی اپروف نہیں ہوئی، اس کا عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، فلسفہ اس کے مطابق نہیں ہے. اور پھر یہ سوچنا کہ دین ہی ہر چیز نہیں ہوتی. آج کے دور میں اگر تم دین کو لے کے بیٹھ جاؤ گے تو باقی ساری چیزیں اگنور ہو جائیں گی، زندگی تمہاری مشکل بن جائے گی. تو تم دین پر چل رہے ہو، اور دین اکیلا کافی نہیں ہوتا، دنیا کے اندر بھی انسان کو تھوڑا انوالو ہونا چاہیے، پورے کا پورا دین کے اندر ہی نہیں رہنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ آدھا دین رکھ لیا جائے اور آدھی دنیا رکھ لی جائے. اس طرح کی باتیں کر کے ہم خود بھی دین سے رک جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی دین سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے رویوں کی وجہ سے بہت سے غیر مسلم جو ہیں دین میں آ کر واپس مسلمان ہو کر دوبارہ سے غیر مسلم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ہم نے دین کو بڑا مشکل بنا دیا ہوتا ہے. ان کو سپورٹ نہیں کیا جاتا، ان کی وہ ٹیر پن ان کے لیے ظاہر کر دیا جاتا ہے. ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امپریس ہونے کی بجائے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر ہمارے رویے کی وجہ سے کوئی انسان دین سے دور ہو رہا ہے تو گویا کہ ہم اس کو دین سے دور کر رہے ہیں. اپنے اعمال چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اعمال ایسے تو نہیں ہیں جو ہمیں دین سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے نا، جو اچھا انسان ہوتا ہے جب آپ نے نیکیاں کرنی ہوتی ہیں تو ایک مومن کو، ایک نیک کام کرنے والے کو پورا ماحول چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اس کے ارد گرد لوگ بھی نیک ہوں. لیکن جب آپ کے ارد گرد لوگ نیک نہیں ہوتے تو آپ ان کو نیک بننے کی دعوت دیتے ہیں، ان کے لیے دین کو آسان بنا دیتے ہیں تاکہ وہ بھی نیکیاں کریں. جب وہ بھی اچھے نیک کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کے لیے نیکی کا سفر آسان ہو جاتا ہے. تو لیکن جو اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگ ہیں، نہ تو وہ خود اچھے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی دعوت نہیں دیتے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور جو کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ٹیر پن بنا دیتے ہیں، ان کے لیے ان کو تنگی کا شکار کر دیتے ہیں. وہ لوگ دین کو پسند کرنے والے کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ کون سے ہیں؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. لوگوں کو شک و شبہات میں ڈال کر اس سے دین سے نفرت دلاتے ہیں، لوگوں کو دھمکی دے کر راہ حق سے روک دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ راست سیدھی نہیں ہے. تو یہ دراصل وہ کون سے لوگ ہیں جن کو آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، جن کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے. تو آخرت پر یقین نہ ہونا ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتا ہے. اس لیے چیک کرتے رہنا چاہیے اس آیت سے کیا سمجھ آتا ہے، ہمیں کیا بات ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے. کہ چیک کریں اپنے اعمال، اپنے الفاظ، اپنے اقوال، کہ کوئی ہمارا فعل ایسا تو نہیں
ہمارا عمل ایسا تو نہیں کہ جو بجائے لوگوں کو دین کی طرف، اسلام کی طرف موٹیویٹ کرنے کے، ڈی موٹیویٹ کر رہا ہو۔ جب لوگ قرآن پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو لوگوں کی پھر زیادہ ان کے اوپر امید بن جاتی ہے، تو اس لیے قرآن پڑھنے والوں کو زیادہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ ان کا ایک برا عمل دوسروں کو برائی کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے۔ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے عالم جو ہیں یہ ایسے کام کر سکتے ہیں، تو ان کو تو زیادہ علم ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اب ان کی دونوں کے درمیان حجاب ہوگا۔ کن دونوں کے درمیان؟ جنت اور جہنم والوں کے درمیان میں ایک حجاب ہوگا، ایک دیوار ہوگی، ایک آڑ ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اعراف پر، اعراف ایک مقام ہے، اور جنتیوں اور جہنمیوں کے بارے میں، جہنمیوں کے درمیان میں جو آڑ ہوگی اس کے بارے میں سورۃ حدید میں آیت 13 میں آتا ہے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، جس میں ایک دروازہ ہوگا اور اس کی اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگا، اور اس کی بیرونی جانب اس کی طرف عذاب ہوگا۔ یعنی جو دیوار ہوگی اس کی اندرونی جانب رحمت اور بیرونی جانب کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ تو یہ دیوار جو ہے یہ جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھی جائے گی۔ اب جو اعراف پر ہوں گے، اعراف ایک مقام کا نام ہے، عین را فا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کو یہ کہتے ہیں لغت میں عرفہ یا عریف معرفتاً، پہچاننے کو، اور عرفن جو ہے بلند جگہ کو بھی کہا جاتا ہے، جگہ سطح زمین سے ابری ہوئی ہوتی ہے اسے بھی کہا جاتا ہے عرف۔ اور ممتاز چیز ہونے کی وجہ سے، یعنی آسانی سے پہچانی جانے والی، مرغ کی قلغی کو بھی عرف کہا جاتا ہے۔ مرغ کی جو قلغی ہے وہ بھی اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی عرف یعنی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح گھوڑے کی گردن کے جو بلند حصے کے بال ہوتے ہیں اس کو بھی عرف کہا جاتا ہے، کیونکہ بلندی کی وجہ سے وہ بھی پہچان میں ممتاز ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا الاعراف سے مراد جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان دیوار کی بلندیاں ہیں، جہاں ٹھہرنے والوں کو ایک طرف جنتی اور دوسری طرف جہنمی نظر آئیں گے۔ اکثر مفسرین نے اس کی تفسیر اسی طرح سے کی ہے الاعراف کی، کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک مقام ہے جو بلند ہے، جو جانا پہچانا ہے، ممتاز ہے، اس پر بیٹھنے والے، اس پر جو لوگ ہوں گے ان کی ایک طرف جنت ہوگی اور ایک طرف جہنم ہوگی۔ رجال یعرفون، کچھ لوگ ہوں گے وہ پہچانتے ہوں گے، کس کو پہچانتے ہوں گے؟ جنت والوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور جہنم والوں کو بھی۔ کیسے پہچانتے ہوں گے؟ ان کی علامات کے سبب۔ اب ان کی علامات کیا ہوں گی؟ جیسا کہ آپ نے مختلف جگہوں پہ پڑھا، جیسے سورۃ آل عمران آیت 106 میں بھی آتا ہے کہ اس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ تو جو ایمان والے لوگ ہوں گے ان کے چہرے سفید اور نورانی ہوں گے، اور جہنمیوں کے چہرے کالے اور سیاہ ہوں گے۔ حدیث کی روشنی سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اعراف والے ان نشانیوں کی مدد سے جنت اور جہنم والوں کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، پہچانیں گے، اور پھر ان کو پکار کر ان سے پراپر کنورزیشن شروع کریں گے، ان سے بات چیت شروع کریں گے۔ اب اصحاب الاعراف سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ان کے بارے میں اپنے اپنے قول کا اظہار کیا ہے۔ سب سے مشہور جو قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر ہوں گی۔
اور ان کی نیکیاں اتنی زیادہ نہیں ہوں گی کہ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے، اور ان کی برائیاں بھی اتنی زیادہ نہیں ہوں گی کہ اپنی برائیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں۔ اب یہ درمیان میں ویٹنگ روم میں بیٹھ جائیں گے، ان کا ویٹنگ ایریا ہوگا، ان کا حساب کتاب لیٹر آن ہوگا، بعد میں کیا جائے گا، ان کو ویٹنگ لسٹ میں لگا دیا جائے گا۔ پھر اس سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مطلب یہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے، اسی وجہ سے تو لاسٹ پہ کہا لم يدخلوها وهم يطمعون، جنت میں داخل نہیں ہوں گے لیکن طمع رکھیں گے، امید رکھیں گے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہاد پہ چلے گئے اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے، تو اب جہاد میں جانا ان کو جہنم میں جانے نہیں دے گا، اور والدین کی نافرمانی ان کو جنت میں جانے نہیں دے گی۔ اس لیے ان دونوں کی وجہ سے ایک طرف اتنا افضل عمل اور ایک طرف والدین کی نافرمانی، تو ان کو درمیان میں ویٹنگ ایریا میں بٹھا دیا جائے گا۔